अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहज़ुर खैरुल अनाम। आज हमारी तीसरी नशस्त है इस सिलसिले में। कोरोना वायरस के बाद जब हमने इसी के पर्टिनेंट मौज़ूआत शुरू किए हैं तो आपको याद होगा कि गुज़श्ता से व्यवस्था जो मेरा बयान था उसमें हमने फेयर को एक्सप्लोर किया था, और उसके बाद जो गुज़श्ता बयान था उसमें मैंने कोशिश की थी कि जो सब्जेक्टिव इम्पैक्ट मेरे ऊपर आया है कोरोना वायरस के बाद के हालात का, और ये मेरे लिए एक बिल्कुल नया तजुर्बा था क्योंकि बुनियादी तौर पर मैं अपनी सब्जेक्टिविटी जो है वो उसको अपने लेक्चर्स के अंदर दाखला नहीं देता हूँ, लेकिन कुछ वक्त का तकाजा ये था और कुछ पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए आई ट्राइड टू डू दैट। आज हम उसी सिलसिले में तीसरी नशस्त है हमारी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को चाहूँगा कि हम लोग जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसका ज़रा गौर अगर करें तो उसमें जो हमारी हेल्थ केयर कम्युनिटी है, हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो वार्ड बॉयज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्पिटल्स की, वो इस वक्त हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। एंड कुछ देर के लिए वी हैव टू पे देम ट्रिब्यूट ऑफ द वंडरफुल जॉब दे आर डूइंग, बिकॉज जितना सफ़र वो लोग करेंगे इस पूरे प्रोसेस में, गालिबन कोई भी और जो तबका है मुआशरे का वो इतना सफ़र नहीं करेगा। आई ट्राइड फाइंडिंग आउट कि ज़रा पता लगे कि जो हेल्थ केयर जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी इन्फेक्शन रेट कितना है। तो मुख्तलिफ मुल्कों का मैं देख रहा था 8%, 10%, 12%, तो प्रॉबेबली दे विल एंड अप पेइंग द हाईएस्ट प्राइस। और ये तो एक फिजिकल प्राइस है, उसके अलावा जो उनका इमोशनल ट्रॉमा में से वो गुजर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं बेचारे वो अपने घरों को नहीं जा रहे, उन्होंने आइसोलेशन में अपने आप को रखा हुआ, अपनी फैमिलीज के साथ नहीं जा रहे, अगर जा रहे हैं तो दे हैव दिस मैसिव अपने जहन के अंदर एक खदशा और खौफ कि यार हम अपने घर वालों को इन्फेक्ट ना कर दें। तो उस वक्त मेरे ख्याल में हमें कुछ देर के लिए इन सब लोगों का हस्तोनीस के फोरम से एक शुक्रिया बनता है हम सब का कि वो लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो उनकी नहीं है, बट दे आर ऑल वी हैव राइट नाउ। मतलब हमारे हॉस्पिटल्स में वही लोग हमारे लिए इस काम कर रहे हैं, और बहैसियत एक नॉन डॉक्टर जो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है वो ये बनता है, जो मैं फील करता हूँ कि अगर मैं मेडिकली कुछ इन लोगों के लिए नहीं कर सकता, फाइनेंशियली कुछ नहीं कर सकता, तो आई कैन हेल्प देम इन देयर फाइट बाय स्टेइंग होम। अभी भी मैं जब रात को कभी निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि घरों के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं और लोग एक दूसरे से कदरे तो कम मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कि इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे। तो भाई बात ये सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगी की नहीं है, बल्कि ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो मसीहा हैं, इनके बारे में भी सोचिए। अगर आप अपने घरों में रहेंगे, ये महीना 1.5-2 महीने जितना भी ये आफत रहेगी, अगर आप घरों में रहेंगे तो यू कैन हेल्प दीज पीपल बाय स्टॉपिंग और कम अज़ कम आहिस्ता करना द स्प्रेड ऑफ वायरस को। तो मेरे ख्याल में हमारा ये इखलाकी फ़र्ज़ भी बनता है, मज़हबी तो है ही है, कि हम लोग कम अज़ कम इन लोगों की इस तरह हेल्प करें कि हम अपने आप को आइसोलेशन में रखें, और हम इस वायरस के स्प्रेड में, मतलब आप दो ही साइड हैं, या यू आर helping the virus or you are helping the people who are fighting the virus. So I think it's better to be on the side of the people who are helping the virus, और हम उसकी हेल्प इन हेल्थ केयर वर्कर्स की इसी तरह ही कर सकते हैं अगर हम अपने तय ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी उठाएं और अपने घरों में रहें। अब तीसरी नशस्त जो है, तो ये पहला तो पैगाम यही था मेरा, जितने भी व्यूअर्स हैं तो मेहरबानी फरमाएं आप एक तो अप्रिशिएट करें इस जंग को जो हमारे
یہ ڈاکٹر صاحبان جو طب کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جو یہ لڑ رہے ہیں، اور دوسرا ہم ان کی ہیلپ کریں بائی آئسولیٹنگ آور سیلف اور سوشل ڈسٹینسنگ پریکٹس کر کے. تو میں نے ایک آیت پڑھی، تیسری جو نشست ہے اس میں ہم نے جو ٹائٹل رکھا تھا وہ یہ رکھا تھا کہ اس میں ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے، ایک لمحاتی شعور صوفیاء کا اور دوسرا توکل. تو اب میں نے جب اس کے بارے میں آج سوچا تو مجھے لگا کہ یہ دو ٹاپکس ایک کے اندر مرج کرنا بہت زیادہ ہو جائے گا اور پروبیبلی بہت کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ آج ہم صرف توکل کو ٹیکل کرتے ہیں، اور اس سے اگلی جو نشست ہوگی اس میں ہم لمحاتی شعور یا مومنٹری کانشسنس، جو کہ ایک بڑا ہی کی کانسیپٹ ہے صوفیاء کا، اور آج کل کے اس دور میں جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں اس سے نپٹنے کا بھی یہ بہترین ایک طریقہ ہے ہمارے لیے. تو پہلے میں توکل کو ٹیکل کرتا ہوں. اس کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتُ، کہ جب تم پکا عزم کر لو، جب پکا ارادہ کر لو. اور ارادہ بندہ تب کرتا ہے جب اسباب عمل مہیا ہو جائیں. یعنی ایک یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پوری دنیا کو ٹھیک کر دوں، لیکن میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، میرے پاس فائنانسز نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس طاقت بھی آ جائے اور میرے پاس فائنانسز بھی آ جائیں، تو اب میں عزم کروں. اس کو عزم کہتے ہیں جب آپ کے پاس اسباب دنیا جو ہیں وہ مہیا ہو جاتے ہیں. عزم بنتا ہی تب ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا عَزَمْتُ، یعنی جب تم پکا ارادہ کر لو کسی کام کرنے کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اس عزم کے بعد اللہ پر توکل کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اب یہ آج کا ٹاپک ہے، اور اس کو میں تین تصوف کے بہت بڑے نام امام غزالی، سہل تستری اور شیخ محی الدین ابن العربی، ان تینوں نے جو کام اس کے سٹرکچر کے اوپر کیا، توکل کے اوپر، غالباً اسلام کی تاریخ میں ان تینوں سے بہتر کام اور کسی نے نہیں کیا، یا کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا. انہوں نے بڑا سسٹمیٹکلی، بڑا ریشنلی ہمیں توکل کا فلسفہ سمجھایا ہے اور اس کے پروسیسز بتائے ہیں، مینٹل، انٹلیکچوئل اور اسپرچوئل پروسیسز ایز ویل ایز فزیکل. تو میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں کا ہم آج تھوڑا سا جائزہ لیں کہ انہوں نے ہمیں توکل کے لیے کیا ہدایات دی ہیں، اور ہمارے لیے اس وقت، جس وقت سے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس زمانے کے لیے، اس وقت کے لیے، ہمارے اس حال کے لیے توکل کی کیا اہمیت ہے. اب ان تینوں نے جو سینکڑوں صفحے لکھے ہیں توکل کے اوپر، اس سب کو سمرائز کر دیا ہے قرآن نے اسی ایک آیت میں. تو بیسیکلی میں صرف اسی ایک آیت کی ہی تفسیر کر رہا ہوں گا. فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، کہ جب تمہارا عزم ہو جائے، پکا ارادہ ہو جائے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو خالی اپنے ارادے پر مت رہنا، اللہ پر توکل کرنا. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے توکل کرنے والوں پر. اور ہمیں حکم دیا قرآن نے، فرمایا رب المشرق والمغرب، کہ وہ سب، وہ پالنے والا ہے مشرق اور مغرب میں جو کوئی ہے اس کا، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاتخذہ وکیلا، اور اللہ کو اپنا وکیل پکڑو، اللہ کو اپنا وکیل بناؤ. وکیل کی اصطلاح وہ ہے جو اردو جاننے والے، پنجابی جاننے والے، عربی جاننے والے، فارسی جاننے والے لوگ بخوبی واقف ہیں. وکیل کس کو کہتے ہیں؟ وکیل اس ہستی کا نام ہے جس کے ذمے کوئی امر، کوئی معاملہ، کوئی کام کیا جائے. اور متوکل اس کو کہتے ہیں جو اپنا معاملہ کسی وکیل کے سپرد کرے. یعنی لنگوسٹکلی وکیل وہ ہے کہ جس کو یو ہیو انٹرسٹڈ ہم ٹو ڈو سم تھنگ فار یو. اور اس کی اب جو بنیاد ہے نفسیاتی طور پر، انسان اپنا معاملہ کسی کے حوالے کب کرتا ہے؟ جب انسان کا اعتماد اپنی ذات کے اوپر، اپنی اہلیت کے اوپر، اپنی قابلیت پر کم ہو، اور جس کے حوالے معاملہ کر رہا ہے اس پر زیادہ ہو. یعنی یہ ایک بنیادی عنصر ہے وکالت کا، کیونکہ وکیل کی جو اصطلاح ہے یہ مشتق ہے وکالت سے. اور وکالت کے اندر دو کریکٹر ہوتے ہیں، ایک متوکل اور ایک وکیل. متوکل اپنا معاملہ وکیل کے حوالے کرتا ہے جب اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ کام جو وہ وکیل کے ذریعے کروانے جا رہا ہے، وکیل بجائے اس کی اپنی ذات کے اس کام کو بہتر انجام دے گا. اب وکیل آپ کس کو کرتے ہیں؟ تو حکماء کے نزدیک 6-7 بنیادی شرطیں ہیں کسی بھی انسان کے وکیل ہونے کے لیے. اس میں جو پہلی ہے وہ امانت داری ہے.
अमानत जिसको कहते हैं ये। दूसरा इत्मीनान कल्ब व एतकाद है जो आपका वकील पर है। फिर एक शर्त जो है जिसको वो कहते हैं हुक्मा हदायत कहते हैं, ये भी सारी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और उसके बाद जो शर्त है वो कुदरत है, और उसके बाद जो शर्त इन्होंने बयान की है वो फसाहत है, और आखिरी शर्त जो बयान की है वो शफकत और रहमत है। यानी ये 6-7 शर्तें हैं। जब आपने किसी को भी वकील बनाना हो अपना, तो आप इन 6-7 शर्तों के ऊपर तोलते हैं कि फला आदमी को अपना वकील करूं या ना करूं। तो पहली अमानतदारी, जाहिर है अगर आपने कोई जुर्म किया है और अब आप कोई वकील बनाना चाहते हैं और आपको ये एतमाद ही नहीं है कि मैं उसको कोई अपना सीक्रेट बयान करूंगा तो वो लोगों पर अफशा नहीं करेगा वो राज, तो आप उसको वकील ही नहीं करेंगे। तो पहली इसलिए हुक्मा कहते हैं कि सबसे पहली शर्त अमानत है। दूसरी वो कहते हैं इत्मीनान कल्ब व एतमाद या इत्मीनान कल्ब व एतकाद, यानी मेरा दिल मुतमईन हो कि ये बंदा ये काम मुझसे बेहतर कर सकता है। और तीसरी शर्त वो कहते हैं कि हदायत हो। हदायत यहाँ पर बमानी इल्म कामिल है, यानी जो उस वकील का लॉ के ऊपर नजर है हमारे ख्याल में वो बहुत मुस्तनद हो। यानी हम कोई भी आदमी किसी अनपढ़ को, किसी कम इल्म को अपना वकील कभी भी नहीं करना चाहेगा। दीज आर ऑल वेरी लॉजिकल कंडीशंस जो कि सूफिया ने और हुक्मा ने बयान की हैं। यानी पहला ये है कि उसकी अमानतदारी का मुझे यकीन हो। उसके बाद ये है कि मुझे उस पर इत्मीनान हो, एतमाद हो उसके ऊपर। और फिर हदायत, यानी मुझे ये यकीन हो कि वो बंदा अपने काम में अच्छा है, वो इल्म रखता है, जो काम मैं उसको जिम्मे सौंप रहा हूं वो कर सकता है। और अगर ये अब तीनों शर्तें हैं कि आप अमानतदारी भी है उसमें उसमें वकील के अंदर ये भी पाया जाता है आपका इत्मीनान और एतकाद भी है उस पर, और वो अपने इल्म को भी बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन उसके अंदर कुदरत नहीं पाई जाती। यहाँ पे कुदरत से मुराद हुक्मा के नजदीक ये है कि फर्ज किया आपके मुखालिफ ने उसको पैसे दे दिए और वो बिक गया, या किसी ने उस पर प्रेशर डाल दिया आपके मुखालिफ ने और वो दब गया। तो अगर कोई दबने वाला है, कोई आजिज आने वाला है, कोई बिकने वाला है, तो कोई भी अकल रखने वाला इंसान उसको अपना वकील कभी भी नहीं करेगा। और उसके बाद अगर ये चारों शर्तें भी उसमें पाई जाती हैं, यानी अमानत भी पाई जाती है, आपका इत्मीनान भी है उस पर, वो इल्म भी रखता है और वो कुदरत भी रखता है, लेकिन उसके अंदर फसाहत नहीं है, यानी वो जज के सामने आपका मुकदमा अच्छे अल्फाज में पेश नहीं कर सकता, तो उसको भी आप वकील नहीं करेंगे। और अगर ये पांचों शर्तें पूरी हो जाएं और सिर्फ एक शर्त शफकत और रहमत की उसके अंदर ना हो, यानी आपका फायदा करने का उसके दिल के अंदर आपका फायदा करने का एक ना पाया जाए, एक तलब ना पाई जाए, एक फीलिंग ना पाई जाए, तो वो वकील भी आपके लिए बेकार है। तो इस वकालत की जब आप इसके फलसफे को देखते हैं तो इसके फलसफे में ये चीज पाई जाती है कि जब मुझे अपनी जात के ऊपर, अपनी सिफत के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर, अपनी अहलियत के ऊपर अदम इत्मीनान हो और किसी गैर के ऊपर इत्मीनान हो कि वो मेरा ये मामला मुझसे बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकता है, तो इस प्रोसेस को वकालत कहते हैं। और वो आदमी जिसको आप डिप्यूट करते हैं वो आपका वकील है। अब अल्लाह फरमा रहा है रब्बुल मशरिक वल मगरिब, कि तुम गौर करो मैं मशरिक और मगरिब दोनों के पालने वाला हूं, ला इलाहा इल्ला हुवा, और मेरे अलावा कोई और इबादत के लायक भी नहीं, फत्तखिज हो वकीला, तो तुम क्यों नहीं उस जात को अपना वकील, यानी अल्लाह ताला हमारा एतमाद अपनी जात के ऊपर कायम कर रहा है ताकि हम तवक्कुल करें। यहाँ पर तवक्कुल के सिलसिले में एक चीज जो बड़ी अहम है और समझने के लायक है, हमारे मुआशरे में और हमारे मजहबी सर्कल्स में भी तवक्कुल के बारे में बहुत ज्यादा गलत फहमियां पाई जाती हैं। अक्सर ये समझा जाता है कि असबाब दुनिया को तर्क कर देने का नाम तवक्कुल है, यानी जितनी भी इल्लतें दुनिया में पाई जाती हैं, जितने भी वसाइल पाए जाते हैं, जितने भी असबाब पाए जाते हैं, मेरी नजर उनसे उठ जाए, मैं उनको इस्तेमाल ना करूं और अपना एतमाद अल्लाह की जात पर कर दूं, तो ये तवक्कुल है। तो भाई बात ये है कि इस दुनिया में जितने भी असबाब पाए जाते हैं, उनके अंदर जितने भी असरात पाए जाते हैं, ये असरात पैदा करने वाले हम नहीं हैं। तो सूफिया कहते हैं कि असबाब आलम के आलम असबाब के असरात को, थोड़ा सा भारी जुमला है मैं समझा दूंगा अभी, कि आलम असबाब के असरात को इरादा इलाही से जुदा करना खुद शिरक एक
بہت بڑا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ مجھے دنیا کے وسائل، دنیا کے وسیلے، دنیا کے اسباب اختیار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ میں رب کی ذات پر صرف انحصار کروں. تو صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ بذات خود شرک کا دروازہ کھولتا ہے. یہ کس طرح کھولتا ہے کہ دیکھیے، اب اس کو میں ذرا تھوڑا سا اس کو میں ایکسپلین کر دوں کہ اس کائنات میں جتنے بھی اسباب پائے جاتے ہیں، ان کے اندر جتنے بھی اثرات ہیں، وہ پروردگار کی دین ہے. کوئی بھی عامل ایسا نہیں ہے جو اپنی ذات سے کوئی بھی عمل کرے تو اس کا کوئی اثر ہو. جتنے بھی ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ خدا سے ملا ہے. اور توکل جو ہے، اور یہ پورا ایک نظام ہے ترسیل نعمت کا جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جاری کیا ہے. یعنی اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے اس زمین میں وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ تمہارے لیے رزق پیدا کرتی ہے. اب رازق تو خدا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو ایک علامت کے طور پر اپنے رزق کی ترسیل کا ایک وسیلہ دیا ہے، زمین. تو اب اگر آپ زمین سے نظر اٹھا لو اور آپ یہ کہو کہ یار مجھے تو اللہ دے گا، تو بھائی منو سلوا تو روز اترتا نہیں ہے. تو ظاہر ہے آپ اس وسیلے کو، یہی ایک بات جو اگر جب بعض ہمارے علماء کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے ترک وسیلہ یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تنکیر وسیلہ، وسیلے کے انکار کے اوپر بہت بحثیں کی ہیں. اب دیکھیں، ہادی اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے انا علینا للہدی، کہ میں نے تمام ہدایت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھی ہے، لیکن خود پھر انبیاء کو ہادی بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے. تو اب اگر آپ رسالت، اب جس طرح ہمارا ایک یہ فلسفہ ہے کہ بھائی مجھے نبی کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے، میں تو اللہ سے براہ راست تعلق قائم کروں گا، یہ بڑی علت عام پائی جاتی ہے. تو بھائی جتنے بھی خدا کا جتنا بھی تعارف آپ کے پاس موجود ہے انٹلیکچولی، وہ سب کا سب انبیاء کا کرایا ہوا ہے. انبیاء کے علاوہ ہیومن ہسٹری میں اللہ کے اوپر جتنی بھی بات کسی نے کی ہے وہ کسی نبی کی بات کے اوپر ہی کی ہے. تو اگر آپ اس وسیلے کو، اس سبب کو بیچ میں سے نکال دو تو وہ کون سا خدا ہے جس کے ساتھ آپ براہ راست جڑنا چاہتے ہو؟ تو صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اگر تم عالم اسباب کا انکار کرو گے تو تم شرک کا دروازہ کھول رہے ہو. بلکہ یہاں پر مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی سہل تستری کی، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ترک سبب افضل ہے یا توکل یا سبب کے ساتھ جڑنا افضل ہے یا سبب کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ جڑنا افضل ہے. تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. تو آپ نے فرمایا کہ ترک سبب جو ہے وہ انکار ہے سنت کا، اور جو سبب اور توجہ کرنا سبب کے اوپر اور اسی کو ہی کامل سمجھ لینا، یہ انکار ہے توحید کا. بڑی نفیس بات ہے اور بڑی ہی مڈل گراؤنڈ لی ہے سہل تستری نے. اس کو آپ ذرا میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایک طرف آپ کو وسیلوں کی دنیا میں بھیجا گیا ہے جہاں پر اسباب ہیں جن کے اثرات ہیں، اور دوسری طرف اللہ جو ہے وہ اثرات کے ان کے اندر پیدا کرنے والا ہے. تو توکل کے نام پر اگر میں ان اسباب کا انکار کر دیتا ہوں تو صوفیاء کے نزدیک حقیقتاً میں نظام خدا کا انکار کر رہا ہوں. اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ بیلنس. یو سی، یہ ڈسکشن اتنی زیادہ نفیس ہے کہ ذرا سا بھی اس کے اوپر ہم بیلنس کو لوز کریں اور ماڈریشن کو اگر لوز کریں گے، حضور کا فرمان حدیث کا یاد آتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ خیر الامور اوسطھا، سب سے اچھے کام درمیان کے کام ہیں. تو یہ درمیانی رستہ اختیار کرنا کہ جہاں پر سبب سے بھی نظر نہ اٹھے اور مسبب الاسباب سے بھی نظر نہ اٹھے، یہ توکل ہے. یعنی نہ میں نے عالم اسباب کو ترک کرنا ہے اور نہ ہی میں نے اثرات کو عالم اسباب کے ساتھ جوڑنا ہے. غزالی نے اس کو بڑا خوبصورت انداز میں ایک بڑی خوبصورت اور نفیس سی انالوجی سے بیان کیا ہے اور مسلمان کے توکل کی آئیڈیالوجی کو بڑا واضح کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے کاز اینڈ افیکٹ کی، علت اور معلول کی دنیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک عورت نے
پانی ابالنا ہو یا چائے بنانی ہو تو وہ لکڑی جلاتی ہے، لکڑی کے اوپر ایک برتن رکھتی ہے اور برتن کے اندر پانی ڈال کر اس کے اندر پتی ڈال دیتی ہے۔ اب علت جو ہے، اثر جو ہے آگ کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ اس پانی کو گرم کرے اور وہ چائے بنے۔ لیکن غزالی وارنز اس کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہر دفعہ کہ یہ اثر آگ کے اندر بذات خود پایا جاتا ہے تو یہی شرک ہے۔ تو غزالی کے مطابق ایک مومن عورت کا کام یہ ہوگا کہ وہ آگ بھی جلائے گی، اس کے اوپر برتن بھی رکھے گی، اس میں پانی اور پتی بھی ملائے گی اور توکل اللہ پر کرے گی کہ اے اللہ اس اسباب سے اثر پیدا کر اور میرے لیے چائے بنوا دے۔ تو یہ ایک درمیانی راستہ ہے جو غزالی، سہل تستری، ابن العربی ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں کہ نیور گو آف بیلنس۔ آپ توکل اگر چھوڑ دو گے، اب اس بیلنس کو جتنی بات کی جائے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی 22 منٹ ہو گئے اور ابھی تک میں نے انٹروڈکشن ہی مکمل نہیں کیا، ابھی تو غزالی میاں، ابن العربی اور ان کی باتیں بات کی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا ہم اچھی طرح انسٹل کریں اپنے اندر۔ شرعی اعتبار سے توکل کیا ہے؟ ایک ڈیفینیشن دے رہا ہوں، کسب کرنا اسباب کا اور اثرات کو رب کے حوالے کرنا، یہ ہے توکل۔ اگر تھوڑا سا بھاری ہے جملہ تو میں اس طرح اس کو سمجھا دوں کہ میں نے توکل یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اگر میں اسباب کو چھوڑ دوں گا تو میرے اوپر سستی اور کاہلی جو ہے وہ لازم آئے گی، اور اگر میں اسباب کے ساتھ اپنا رشتہ اتنا جوڑ لوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس پکچر میں ہی نہیں رہے گا تو تکفیر جو ہے اللہ کی وہ لازم آئے گی۔ It's a very very delicate balance that I have to maintain۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہم نے کیونکہ بنیادوں پر اپنی کام نہیں کیا تو یہ سارے فلسفے ہم نے گڑبڑ کر دی ہیں۔ یعنی میں نے عالم اسباب سے نظر نہیں اٹھانی، سبب اختیار کرنا، کسب کرنا سبب کا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ میرے اس کسب کرنے سے یہی رزلٹ آئے گا، یہ توکل کے منافی ہے۔ یعنی میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو کازز مجھے مہیا ہیں کوئی کام کرنے کے، میں وہ کروں گا، اس کے بعد جب وہ سارے کازز مہیا ہو جائیں گے تو میں اپنا وکیل خدا کو کروں گا، کیونکہ ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کازز کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تمہارا عزم ہو جائے، ارادہ ہو جائے، اسباب مہیا ہو جائیں تو اس وقت مجھ پر توکل کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ کو یہ توکل کرنے والے پسند ہیں۔ بلکہ توکل ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو توکل مل گیا اس پر شیطان کا بس بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ شیطان کہتا ہے کہ میرا ان لوگوں پر بس نہیں چلتا، میں ان لوگوں پر حکمرانی نہیں کر سکتا کہ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن پڑھتے جائیں تو حضرت یعقوب کا اپنے بچوں کو جو ایک طرح کی وصیت ہے، وہ فرماتے ہیں علیہ توکلت، کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور چاہیے کہ توکل کرنے والوں کو اللہ پر توکل کریں۔ یہاں تک توکل قرآنک پرسپیکٹو میں اتنی ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ ایون حضور جیسی ہستی کو جو آئے ہی رحمت بانٹنے کے لیے ہیں اور پوری دنیا کی وکالت کرنے کے لیے آئے ہیں، مطلب اگر آپ آخرت کے دن کو دیکھیں تو حضور تمام انسانیت کے وکیل کے طور پر اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، لیکن کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تو نے دیکھا ایسے بندے کو جس نے اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو اپنا اللہ بنا لیا ہے، تو کیا تو اب اس بندے کا وکیل بنے گا؟ یعنی یہ کہا گیا ہے، اب یہاں پر اس آیت سے جو مجھے سمجھ آتا ہے، I might be wrong، لیکن جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف میرے پاس کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے اور ایک طرف میرے پاس ریزلٹس کی دنیا ہے، اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جس نے صرف اپنے اوپر ڈیپینڈ کیا ہے، یعنی دو چیزیں، ایک ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ
خود اعتمادی اور خدا اعتمادی دو کانسیپٹ ہیں توکل میں، یہ بڑے ضروری ہیں۔ خود اعتمادی یہ ہے کہ مجھے اپنی اہلیت پر، اپنی قابلیت پر بھروسہ ہو کہ آئی کین ڈیلیور اے ریزلٹ، اور خدا اعتمادی ہو یہ ہے کہ میں اللہ پر اعتماد کروں کہ ہی ول ڈیلیور دا ریزلٹس۔ تو توکل نام ہے خود اعتمادی اور خدا اعتمادی دونوں کو ایک محشر زمان میں اکٹھا کرنے کا، یعنی اتنی خود اعتمادی کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا ریزلٹ میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں، یہ توحید کے خلاف ہے، اور اتنی خدا اعتمادی کہ میں ہاتھ ہی نہ ہلاؤں کہ اللہ ہی دے گا، یہ ماں سوائے ایک بہانے کے اور ماں سوائے ایک سستی اور کاہلی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے اوپر بار بار ایک حدیث مبارکہ جو کہ ابن حبان نے اور امام ترمذی نے اور حاکم نے المستدرک میں نقل کی ہے، صحیح حدیث ہے اور بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ اس کو بار بار یہ جو لوگ خدا اعتمادی کا بہت زیادہ اور خود اعتمادی کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اس حدیث کو بہت بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اشکال بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضور نے فرمایا، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، وَلَوْ أَنَّكُمْ تُوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ وَلَوْ أَنَّكُمْ، اور اگر تم توکلون علی اللہ، اللہ پر ایسا توکل کرو، حق کا توکل ہی، کہ جس طرح اس کے اوپر توکل کرنے کا حق ہے، لِرُزِقْتُمْ کما یرزق الطیر، تو اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اٹس اے بیوٹیفل انالوجی۔ تغدو خماسن، کہ پرندے جب صبح صبح اٹھتے ہیں اور اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں تو وہ بھوکے ہوتے ہیں، ان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا۔ تغدو خماسن، وہ بھوکے پیٹ لے کر دے فلائی ود ایمپٹی سٹمکس وتروح بتانن، اور جب واپس لوٹتے ہیں تو حضور نے فرمایا اللہ ان کے پیٹ بھر دیتا ہے۔ تو اس حدیث کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں توکل تو وہ ہے جو پرندوں کا توکل ہے۔ تو بھائی آپ ایک بہت بڑا پوائنٹ مس کر گئے ہیں کہ وہ اپنے گھونسلے سے اڑے ہیں، انہوں نے عالم اسباب کا انکار نہیں کیا، رب پر توکل کر کے انہوں نے اسباب تو اختیار کیے ہیں، اب ان کا پیٹ بھرنا رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو یہی غلط فہمیاں ہیں جن کو میں ساری عمر میں فائٹ کرتا رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ سن لیتے ہیں کچھ نہیں سنتے۔ ایک بڑی حدیث مبارکہ ہے جو کہ میرے خیال میں اللہ کی رحمت کی چند ایک بڑی احادیث میں سے ہے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی عز وجل، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی ان ذکرنی فی ملع ذکرتہ فی ملع خیر منہم، کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں کبھی بھی جو گمان ہے، گمان سو ہے، برا گمان ہے، وہ بالکل مت کیجئے۔ یہ حدیث اٹس اے ویک اپ کال فار اس، ان دا ظن عبدی بی، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ گمان کرتا ہے۔ اور جب میرا بندہ ان ذکرانی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، اور میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ آ جاتا ہوں، میں اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ تینوں پروبیبل میننگز ہیں۔ ان ذکرنی فی ملعن، اگر وہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، ذکرتہ فی ملعن خیر، ان ذکرنی فی نفسہ، اگر میرا بندہ اپنے ہی نفس میں یعنی خاموشی سے میرا ذکر کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ذکر بھی اپنے نفس میں کرتا ہوں، خاموشی سے کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر وہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، تو میں ایک بہت بہتر مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، اگر وہ بندہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو تقربت الیہ ذرعن، تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرعًا، اگر وہ 2 ہاتھ میری طرف آتا ہے، تقربت علیہ باعًا، تو میں 1 گز اس کی طرف جاتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر وہ آہستہ آہستہ چل کر پیدل میری طرف آتا ہے تو میں اللہ دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ تو اس حدیث کو اگر آپ اس کے سٹرکچر پہ غور کریں
एक हाथ आता है मैं 2 हाथ जाता हूं, वो 2 हाथ आता है मैं 1 गज जाता हूं, वो चलता है मैं दौड़ कर जाता हूं। पहले एक अमल है जो बंदे ने किया, उसके जवाब में अल्लाह ने अपनी रहमत की। एक हाथ आया तो अल्लाह 2 हाथ गया, 2 हाथ आया तो अल्लाह 1 गज गया, पैदल आया तो अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ कर गया। तो ये तवक्कुल को समझने के लिए ये अहादीस मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा अहम है। और तवक्कुल है क्यों, इसकी सबसे बड़ा साइकोलॉजिकली हमें एडवांटेज क्या है, इसकी अफादियत क्या है एक मुसलमान के लिए, कि तवक्कुल उस फीलिंग को रोकता है या ये सद्दे बाब करता है हमारे उस हाल का कि जिसमें इंसान अपने आप को आजिज, लाचार, खौफजदा, अपने आप को बेबस महसूस करता है। यानी तवक्कुल का फ़ायदा, साहिब तवक्कुल का फ़ायदा ये है कि वो कभी भी, जिसको आप स्टेट ऑफ जॉय कहते हैं, उससे मुनक़ता नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं खुद एतमादी के ज़रिए असबाब के आलम को हाथ डाल रहा हूँ और साथ ही मेरा तवक्कुल अल्लाह के ऊपर है, अब 2 सूरतें होंगी, या जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो हो जाएगा, या जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसमें उसमें कोई रुकावट आ जाएगी, या वो काम नहीं होगा। अगर हो गया तो जो असरात अल्लाह ने उन असबाब में रखे थे वो पूरे हुए। अगर कोई रुकावट आ गई तो नाउ आई कैन अपील टू द हाईएस्ट अथॉरिटी कि परवरदिगार, मेरे मामले से अब ये, मेरी ताकत से ये काम बाहर है, तू मेहरबानी फरमा। तो उस वक्त भी आपको एक फीलिंग ऑफ होप, एक फीलिंग ऑफ जॉय रहेगी। और अगर काम नहीं भी हुआ तो आपके ऊपर मायूसी नहीं तारी होगी, क्योंकि आपने शुरू ही इस चीज से किया। तवक्कुल आपको शुरू ही इसी रास्ते से करता है कि किसी चीज में भी उसके अंदर बजाते खुद कोई असर नहीं पाया जाता। तो ये तमाम वसाइल हैं परवरदिगार के जो वो इस्तेमाल करता है हम तक अपनी नेमत पहुंचाने के लिए। और अगर उसने कोई नेमत हम तक नहीं पहुंचाई तो उसमें भी हमारे लिए कोई ना कोई भलाई पाई जाती है। तो बेसिकली तवक्कुल सद्दे बाब करता है फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, फीलिंग ऑफ फेयर, फीलिंग ऑफ डेस्पेयर का। अब अगर आप अंबिया को देखें तो अंबिया की जो बहुत बड़ी बड़ी सिफात पाई जाती हैं उनमें एक तवक्कुल है। और ये तवक्कुल अंबिया ने कैसे किया है, एक दो मैं छोटी छोटी मिसालें दे दूं। जो लोग कहते हैं कि असबाब को तर्क करना तवक्कुल है, तो सबसे बड़े साहिब तवक्कुल इस पूरे कायनात में हजूर की जात है। एक दफा एक वफद, सकीफ का इलाका है जो कि ताइफ की एक वादी है। तो एक वफद जो था, काफी लोग मिलकर मुसलमान होने के लिए मदीना मुनव्वरा में आए। तो जब वो हजूर की खिदमत में हाजिर हुए तो उनमें से कुछ लोग पहले हजूर से आके मिले, उन्होंने बैत की और उन्होंने हजूर से कहा कि हमारे साथ एक ऐसा बंदा भी है जो आपकी बैत तो करना चाहता है लेकिन वो मर्ज जिजाम में मुब्तला है, यानी कोड़ी है, लेप्रेसी का मरीज है। तो आपने फरमाया कि उसको जाके मेरा पैगाम दे दो कि यहाँ पर मत आए और मुझसे हाथ ना मिलाए, मैंने उसकी बैत कबूल कर ली। अब इतना बड़ा साहिब तवक्कुल है और एक एक कंटेजेंट के खिलाफ वो अपना दिफा कर रहा है। तो आलम में असबाब को आप तर्क नहीं कर रहे। यही चीज मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसलिए अब मैं 3-4 प्रॉफिट्स के भी एग्जांपल देने जा रहा हूँ ताकि आपको फलसफा तवक्कुल जो है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पर भी समझ आए, फलसफे के तौर पर भी समझ आए और इसकी नफ्सियात क्या है वो भी समझ आए। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के इतने बरगज़ीदा पैगंबर हैं और बीमार हुए और इनसे ज्यादा लंबी बीमारी गालिबन किसी इंसान ने नहीं देखी। और बीमारी भी ऐसी कि जिस्म में कीड़े पड़ गए और आखिर कई सालों के बाद 20 साल, 30 साल, 40 साल, मुख्तलिफ रवायतें हैं, आपने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए कि अल्लाह ताला अब मेहरबानी फरमा, मुझे शफा अता फरमा। तो अब शफा तो अल्लाह ने ही देनी है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अयूब, ये काम करके जिस जहां पर बैठा हुआ है यहाँ पे उठ और अपने पाँव की एड़ी जमीन पर मार। अब डिमांड क्या है कि बीमारी दूर हो। अब सबब है, इतना कमजोर सबब है, इतनी कमजोर इल्लत है कि उसको रैशनली आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते। फरमाया कि तू उठ जहां पर खड़ा है और वहीं जमीन पर अपना पाँव मार, और जब पाँव मारेगा तो उसमें एक चश्मा निकलेगा, उस चश्मे के पानी में गुसल कर तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। अब बात यह है कि शफा तो अल्लाह ने देनी है, तो ये अब पाँव मारना,
اور خود اپنا پاؤں مارنا اور پھر پانی کا نکلنا اور اس سے غسل سے شفا ملنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنا نظام توکل سمجھا رہا ہے کہ دینا میں نے ہی ہے، لیکن میں کوئی نہ کوئی علت دنیا کے اندر رکھ دیتا ہوں۔ اب حضرت ایوب کے لیے ان کے اپنے پیر کو علت وسیلہ قرار دے دیا گیا، اور وہی اسی پیر کے مارنے سے جو چشمہ نکلا، اسی چشمے میں غسل کرنے سے ان کی بیماری دور ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ کے پیٹ میں درد ہوا تو کوہ طور پر گئے اور اللہ سے پوچھا کہ پروردگار پیٹ میں بڑا درد ہے، کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا سونف کھا لے، تو سونف کھا لیے۔ دوبارہ پیٹ میں درد ہوا، دوبارہ کوہ طور گئے کچھ مہینے بعد اور کہا کہ اللہ میاں پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا جالینوس بیٹھا ہے، سفر کر کے جا۔ اب وہ وہاں سے 3-4 دن کا سفر تھا، وہ بڑی مشکل سفر کرتے کرتے جالینوس کے پاس گئے اور کہنے لگے پیٹ میں بڑا درد ہے، 15-20 دن سے کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ یہ سونف لے جا اور کھا لے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ سونف انہوں نے کھائے، ٹھیک ہو گئے۔ تو جس طرح کی تھوڑی سی جلالی طبیعت تھی، حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے اور اللہ سے ذرا شکوہ کیا کہ اے پروردگار شفا تو نے دینی تھی اور تو نے وسیلہ سونف رکھے ہوئے تھے، اب تو نے جالینوس کے پاس بھیج دیا، 3-4 دن کا سفر تھا تو خود ہی بتا دیتا۔ پر اللہ نے فرمایا اگر ہر دفعہ میں ہی بتاؤں گا تو میرے وسیلوں کا کیا بنے گا؟ تو یہ یعنی فلسفہ توکل جو ہے آپ کو انبیاء کی زندگیوں سے کے واقعات سے سب سے بہتر سمجھ آتا ہے۔ اب حضور کا اپنا ایک مطلب توکل کے اوپر بہت بڑی جو حدیث میری ذات کے لیے مجھے لگتی ہے کہ ایک جنگ کے دوران جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور جو تھے ایک درخت کے کنارے ٹیک لگا کر اور لیٹ گئے اور آپ سو گئے۔ تو ایک جو بچہ کچا کوئی مخالف تھا، اس نے دیکھا کہ حضور صحابہ سے دور ہو کر درخت کے نیچے اکیلے آرام فرما رہے ہیں، تو اس نے تلوار لی اور جا کے حضور کے سر کے اوپر جا کر کھڑا ہو گیا، اور وہ تلوار کی نوک اس نے حضور کے ناک سے لگائی اور کہا کہ میں یمنعک منی یا محمد، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا یا محمد؟ تو حضور نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہ۔ یہ توکل کے لیے میرے خیال میں بہت بڑی حدیث ہے، کیونکہ اب سارے اسباب جو ہیں وہ حضور کے خلاف ہیں، کوئی امر نہیں ہے کہ حضور کو قتل ہونے سے بچ جائیں، لیکن وہ جو اللہ فرما رہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اب وہ کانفیڈنس دے رہا ہے حضور کو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ یہ اس نے بات سنا اور وہ کانفیڈنس اس نے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں کپ کپی طاری ہوئی اور وہ تلوار اس سے گر گئی، اور حضور نے وہ تلوار اٹھا لی اور اس کے ناک پر لگائی اور کہو اور فرمایا کہ میں یمنعک منی، اب یہ بتا تجھے مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں ہے بچانے والا۔ تو اب یہ کیونکہ اب توکل جو ہے وہ ایک طرف آپ کو کاز اینڈ افیکٹ کا رشتہ جو ہے وہ بھی جوڑنے کا کہتا ہے، اور دوسری طرف کاز اینڈ افیکٹ کے ساتھ جو ہم نے اپنی ایک یقین ڈیولپ کر رکھا ہے اس کو بھی توڑتا ہے۔ یعنی یہ دو اپوزٹ جو ہیں توکل کے میدان میں کٹھے ہوتے ہیں۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں تو نمرود جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ کے اندر پھینکوا رہا ہے۔ اب کون سا ایسا امر ہے جو کہ کون سا ایسا سبب ہے جو مہیا نہیں؟ اتنے دنوں سے آگ بھڑک رہی ہے، منجنیق سے حضرت ابراہیم کو پھینک دیا گیا ہے، there is no reason he shouldn't get burnt، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم کے لیے سلامتی ہو جا۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ توکل کے چیپٹر میں ہمیں سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے کاز اینڈ افیکٹ کی ایک دنیا بھی قائم رکھی ہوئی ہے، تم نے اس کو بھی ویلیڈیٹ کرنا ہے، پر لیکن ریزلٹس کو تم نے میری ذات کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ فلسفہ توکل ہے پورے قرآن کا۔ اور اس کے اوپر اب میں تھوڑا سا آپ کو امام غزالی کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ تو امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں توکل کا جو باب باندھا ہے and which is one of my personal favorites، اس میں انہوں نے پہلے یہی جس طرح میں نے تقریر شروع کی ہے وکیل کی کیا وکیل اور کہ وکالت میں وکیل اور متوکل کے درمیان کیا تعلق قائم ہوتا ہے، وہ 4 چیزیں انہوں نے بیان کر کے، میں نے 6-7 بیان کی، انہوں نے 4 بیان کر کے فرمایا ہے کہ تمہارا کہ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر کشف فرما دے یا اللہ تعالیٰ تیرے اعتماد کے بدلے تجھے یہ یقین عطا فرما دے، اور تو تب تجھے سمجھ آئے گا کہ اللہ پر توکل کرنا ایک فطری عمل ہے۔ It is not something, according to Ghazali, that you have to force yourself in doing, but this is something that will come to you very naturally, and Ghazali has done an amazing job here۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے یہ یقین ہو جائے
کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ المرید ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ حکم کرنے والا ہے، اور اس کے قبضہ قدرت میں تمام چیزیں اور ان کے اثرات ہیں، اور تجھے ساتھ یہ یقین آ جائے کہ اللہ تیرے ہر حال کی نگرانی کر رہا ہے، تو جس حال سے گزر رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، تو تیرے لیے توکل کرنا ایک فطری عمل ہوگا. You don't have to you don't have to strive to get to توکل. اگر یہ دو چیزیں تجھے سمجھ آ گئیں کہ اللہ کے پاس ساری قدرت ہے، تمام اثرات اس کے ہاتھ میں ہیں، کبھی اسباب نہیں ہوں گے تو عطا کر دے گا، کبھی اسباب کے ذریعے عطا کر دے گا، اور وہ تیرے ہر حال سے باخبر ہے. اگر تجھے یہ دو باتیں، غزالی کہتے ہیں کہ اگر سمجھ آ گئیں تو صاحب توکل بن جائے گا. اب غزالی نے توکل کے، اصحاب توکل کے 3 درجے بیان کیے ہیں which are my personal favorites and I would like to share them with you. کہتے ہیں کہ پہلا توکل کا درجہ وہ ہے جو ایک وکیل کا متوکل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کو اس کی قدرت پر، اس کی فصاحت پر، اس کی علم پر، اس کی امانت کے اوپر یقین ہوتا ہے. تو جو ایک کلائنٹ کا اور لائر کا آپس میں تعلق ہے، تو اصحاب توکل جو زیادہ پائے جاتے ہیں ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ وہ ہے. یہ پہلا درجہ ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو دوسرا درجہ ہے اصحاب توکل کا، وہ ہے جو ایک ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے، ماں اور بچے کا، کہ بچہ جو ہے ماں کو اپنا کلی رازق مانتا ہے. اور غزالی فرماتے ہیں کہ ماں جب مارتی بھی ہے بچے کو تو پناہ بھی اسی کی گود میں لیتا ہے، اور جب بھی اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی منہ سے ماں ماں نکلتا ہے. یعنی یہ توکل، اصحاب توکل کا جو دوسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر اپنی پرابلم کی سلوشن جو ہے وہ اللہ کی ذات سے جوڑتا ہے. جس طرح ایک بچہ چھوٹے ہوتے اپنے ہر پرابلم کا سلوشن اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اسی طرح وہ دیکھتا ہے. اور تیسرے درجے سے پہلے آپ سہل تستری کی ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں احیاء علوم الدین میں، کہ کسی نے سہل تستری سے پوچھا کہ توکل کے کتنے درجات ہیں، تو سہل تستری نے فرمایا 3 درجات ہیں، ادنا، اوسط اور اعلیٰ. تو انہوں نے کہا جی ادنا درجہ کیا ہے؟ اب جیسے سہل تستری، his take is bit different، جو میں ابھی ایکسپلین کروں گا. انہوں نے کہا کہ پہلا جو درجہ ہے صاحب توکل کا، وہ ہے آرزو کا ترک کرنا. اور کہا اوسط درجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے اختیار کا ترک کرنا. تو کہا کہ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ وہی جانتا ہے جو اس درجے پر. یہاں پر حضرت امام غزالی نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تیسرا جو درجہ ہے اس کا ایک گلمپس میں تمہیں صاحب توکل کا دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کے متوکل ہیں ان کی مثال یہ ہوتی ہے کل میت بین ید الغسال. ان کی مثال وہ ہے جس طرح مردہ ہو اس کے ہاتھ میں جو مردے کو غسل دے رہا ہے. یعنی ایک مردہ ہے، اس کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے، سکت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں پائی جاتی ہلنے کی، اس کی گردن وہیں مڑے گی جہاں پر غسال اس کو حرکت دے گا، اس کے ہاتھ اسی پوزیشن میں آئیں گے جس پوزیشن میں غسال رکھے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صوفیات ترک اسباب کا سبق نہیں دے رہے. یہ اس کے اندر ایک ہیرارکی پائی جاتی ہے اصحاب توکل کی، اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. تو غزالی کے مطابق یہ 3 درجے جو ہیں یہ سب کے سب ہماری ریچ میں. It is not something which requires a lot of effort. غزالی نے یہاں پہ توکل کا جو باب باندھا ہے اس کے 2 چیپٹرز انہوں نے بیان کیے ہیں. ایک ہے اعتماد اور دوسرا ہے اطمینان. آپ فرماتے ہیں کہ توکل ان 2 چیزوں کے ملنے کا نام ہے. اور یہاں پر this is his mastery. وہ قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے فرماتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا. کیونکہ ہمارے لیے اطمینان اور یقین ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، لیکن not for somebody like غزالی. He is very sensitive to these matters. تو وہ کہتے ہیں کہ اطمینان اور چیز کا نام ہے، یقین اور چیز کا نام ہے. اور اس کی سپورٹ کے لیے دلیل یہ آیت آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ سے کہتے ہیں کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. قال اولم تؤمن، اللہ نے کیا تو ایمان نہیں رکھتا، کیا تجھے یقین نہیں ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے، اطمینان چاہیے دل کا.
اب یہاں پر غزالی کی ماسٹری ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یقین ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ دین ہی کمز اپ ود دس موسٹ امیزنگ انالوجی. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا چیز اللہ پر توکل کرنے سے روکتی ہے؟ تو کہتے ہیں یا تو تمہیں اس کی امانت پر شک ہے، یا اس کی قدرت پر شک ہے، یا تمہیں اس کی رحمت و شفقت پر شک ہے، اور یا یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا، تمہارے حال سے بے خبر ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک پانچویں اور بہت بڑی وجہ تمہارا اپنا نفسیاتی میک اپ ہے، یور اون سائیکولوجیکل میک اپ. اور یہاں پر غزالی کمز اپ ود دس بریلینٹ انالوجی کہ وہ کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ پڑھ کر اور علم حاصل کر کے تمہیں اطمینان مل جائے گا. کہتے ہیں بالکل نہیں. اور وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ دیکھو ایک بندہ ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کی ڈیتھ کو ویریفائی کرنے کے لیے ایک حکیم کو بلایا. حکیم نے اس کی نبض دیکھی، اس کو چیک کیا، اور اپنے علم طب کے یقین کے اوپر یہ کہہ دیا کہ یہ مر گیا ہے. اب وہ مر گیا ہے، اور جو مر گیا ہے وہ حرکت تو نہیں کر سکتا، وہ کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے بیچارہ جو لاش پڑی ہوئی ہے، نہ کسی کو نقصان دے، نہ کسی کو پکڑ سکتی ہے. لیکن غزالی فرماتے ہیں کہ اگر اسی طبیب کو، جس کو یقین ہے کہ یہ بندہ مرا ہوا ہے، کہو کہ اس کے ساتھ چارپائی پر آج کی رات سو جائے، تو وہ نہیں سوئے گا. تو وہ اطمینان کو اس زمرے میں لے کر آتے ہیں. It's a very delicate thing what he is trying to. اس کو میں اگلے لیکچرز کے اندر بھی کوشش کروں گا کہ اس کو مزید الیبوریٹ کروں، کیونکہ ابھی میرے پاس صرف 12-13 منٹ باقی ہیں، اور ابھی میں نے سہل تستری اور ابن العربی کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے. تو غزالی یہ کہتے ہیں کہ اطمینان اور ایمان جب کٹھا ہوگا، یعنی اسباب کو بھی اختیار کرے گا اور مسبب الاسباب پر بھی نظر رکھے گا. اب اسی کو آپ لنک کر دیں جو پہلا میرا گزشتہ سے پیوستہ جو بیان تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ نے وہاں پر بھی ایمان کو، یعنی یقین کو، اعتماد کو اولیاء کی وہ بنیادی صفت قرار دیا جس کی وجہ سے ان پر خوف طاری نہیں ہوتا. تو اٹ از ویری پرٹیننٹ اگر آپ قرآن کے کنیکشنز یہ میک کرنا شروع کر دیں. اب سہل تستری نے اس کو ایک ذرا اور رومانٹک انداز میں توکل کو سمجھایا ہے. وہ قرآن کی آیت کی تفسیر میں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اپنا کعبہ کی تعمیر کر لی حضرت ابراہیم نے، تو اللہ فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے یہ عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، ان طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور جو اعتکاف بیٹھنے کے لیے آئیں گے، والرکع السجود اور جو رکوع کریں گے اور سجدہ کریں گے. ان چاروں کے لیے ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اوپر یہ ڈیوٹی لگائی، ان سے ایگریمنٹ کیا کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو گے. تو یہاں پر اب سہل تستری فرماتے ہیں کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ جو بیت اللہ ہے، یہ علامتی گھر ہے. اللہ کا اصل گھر کوئی اور ہے. وہ اصل گھر کیا ہے؟ وہاں پر وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا لا یسونی فی الارض ولا سماء ولکن یسونی فی قلب عبد مومن، کہ نہ زمین مجھے سما سکتی ہے، نہ مجھے آسمان کے اندر میں پورا آتا ہوں، لیکن مومن کے دل کے اندر میں پورا آ جاتا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو اصل دل ہے وہ ایک مومن کا، ایک انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کا اصل گھر ہے. اسی کی علامت خانہ کعبہ ہے. یعنی وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قلب عبد مومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. تو اسی آیت کی تفسیر میں سہل تستری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل پر یہ حکم جاری کیا، ان سے عہد لیا کہ تم لوگ اس گھر کو غلیظ مت ہونے دینا، اس کو صاف رکھنا، تاکہ جو اعتکاف کرنے آ رہے ہیں، جو طواف کرنے آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ گھر صاف ہو. تو فرماتے ہیں کہ یہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ ایک وہ گھر ہے جو تمہارے سینوں کے اندر پایا جاتا ہے، جو کہ قلب ہے، اس کو بھی صاف رکھنا، یہ میرا اصل گھر ہے. اور یہاں پر سہل تستری فرماتے ہیں کہ گھر دو وجہوں سے ویران ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں. ایک، اگر ان میں آبادی نہ کی جائے، اور دوسری، اگر غلط لوگوں کو ان کے اندر آباد کر دیا جائے. This is the brilliant way he is trying to make us understand tawakkul. کہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ تم گھر کو بے آباد کر دو،
तो आहिस्ता आहिस्ता उसका पेंट, उसका प्लस्तर, उसके दरवाजे, दीमक खा जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जिसका वो घर है उसके अलावा किसी उसके गैर को उस घर के अंदर बिठा दो, तो उसका तो वो घर है नहीं। जिस तरह आप रेंट पर देते हैं घर, तो पीपल ऑफन एंड अप ruining द हाउसेस बिकॉज इट इज नॉट देयर प्रॉपर्टी। तो वो कहते हैं कि ए बंदे, तेरा दिल अल्लाह का घर है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अगर इसमें अल्लाह को बिठाएगा तो तभी ये आबाद रहेगा। इसलिए वो कहते हैं कि असहाबे कल्ब दो किस्म के हैं, एक वो हैं जिन्होंने या अगियार को बिठा लिया या अल्लाह का जिक्र नहीं किया और उनके दिल वीरान हो गए, ये घर बर्बाद हो गया। और दूसरे वो हैं कि जिन्होंने आबाद किया इन घरों को और साफ किया इब्राहिम और इस्माइल के लिए, ताकि अब यहाँ पे उनकी ब्रिलियंस है, ये बड़ा रोमांटिक वो पन देते हैं कुरान की, लित्ताइफीन वल आकिफीन, कहते हैं ताकि नूरे मारिफत इस घर का तवाफ करे और सिर्रे मारिफत इस घर के अंदर इतकाफ करे। यानी मारिफत का सीक्रेट, द सीक्रेट ऑफ नोसिस और द लाइट ऑफ नोसिस, वो सर्कमएम्बुलेट करेगा तेरे दिल को और तेरे घर के अंदर बैठेगा। इसलिए वो कहते हैं कि तेरे कल्ब का भी एक कल्ब है, तेरे दिल का भी एक दिल है, जिसको हमारे पंजाब के सूफिया ने बाद में हुजरा इश्क कहा। यानी वो हुजरा जहां मां सिवा अल्लाह के कोई और हुस्न दाखिल नहीं हो सकता। तो फरमाते हैं सहल तुस्तरी कि तू अपने इस घर को साफ रख, ताकि नूरे मारिफत और सिर्रे मारिफत इस तेरे दिल के अंदर आकर गोशा नशीन हो। और यहाँ पर आप या बल्कि मैं गजाली की तरफ वापस जाऊंगा। गजाली ने जब 3 लेवल्स बयान किए हैं ना, तो उसकी 2 लेवल्स की बड़ी ही खूबसूरत एनालॉजी मैं मिस कर गया था, मुझे याद आ गई एकदम, कि गजाली कहते हैं कि जो औसत दर्जे के मुतवक्किलीन हैं उनकी मिसाल उस बच्चे की है, क्योंकि दूसरे दर्जे में बच्चे और माँ का ताल्लुक था। तो वो कहते हैं कि उनकी मिसाल उस बच्चे की है कि जब माँ उससे दूर चली जाती है तो वो घबराता है और वो अपनी माँ की तलाश में दौड़ता है, और जब उसको माँ नजर आ जाती है कि उसका पल्लू पकड़ लेता है, और उसको भूख लगती है तो अपने माँ के पल्लू को झटके देता है कि मुझे दूध पिला, मुझे रिस्क अता कर। तो कहते हैं ये हैं दूसरे दर्जे के मुतवक्किलीन। और तीसरे दर्जे के मुतवक्किलीन वो हैं कि जिनको इतना यकीन है अपनी माँ पर कि अगर माँ नजर नहीं आती तो इंतजार में होते हैं कि माँ है, कहीं दूर नहीं जाएगी। जब सामने हो तो उसके पल्लू को झटके नहीं देते, जानते हैं इसके अंदर इतनी शफकत मादरी पाई जाती है कि मेरी भूख का एहसास मुझसे ज्यादा मेरी माँ को है। तो ये तीसरे दर्जे के मुतवक्किलीन है। ये हुजरा इश्क की जो बहस है, अब वो यहां पर आके समझ आएगी कि सहल तुस्तरी क्या फरमा रहे हैं। तो सहल तुस्तरी फरमाते हैं कि अब वो कहते हैं कि ये तवक्कुल, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक याद आई एकदम बात, हजरत हमारे जो सिलसिले के हमारे मतलब आप समझ लें कि तसव्वुफ के बड़े बड़े बुजुर्गों में से एक हैं हजरत अली बिन मूसा अर्रजा अल काजिम, मूसा काजिम जिनको हम कहते हैं, मैं भी उन्हीं की औलाद में से हूँ। आपसे पूछा गया कि मा हद्दुत तवक्कुल, ए इमाम तवक्कुल की हद क्या है। अब ये आखिरी दर्जे की बात हो रही है। मा हद्दुत तवक्कुल, ए इमाम तवक्कुल की हद क्या है। काला इन्नी ला तखाफा मा अल्लाह अहदा, कि सिवाय अल्लाह से तेरे दिल में किसी का खौफ न रहे। ये तवक्कुल का तीसरा दर्जा है। इसी के ऊपर अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन पर कोई खौफ तारी नहीं होता, इनको किसी किस्म का रिग्रेट नहीं होता। क्योंकि जब आपने आलम असबाब को भी अपना लिया और आपने मुसब्बिबुल असबाब को भी अपना लिया, तो फिर आपको किसी किस्म के खौफ और किसी किस्म के डर और किसी किस्म के गम का कोई लॉजिकल, रैशनल, इमोशनल वजह नहीं मिलेगी ना। और 55 मिनट हो गए तो इब्नुल अरबी को भी अभी समेटना है। तो बहरहाल जो स्ट्रक्चर है इमाम सहल तुस्तरी का, उसमें वो कहते हैं कि जो तवक्कुल है ये मिलता है साहिब तकवा को। अगर आप में तकवा नहीं है
اور جس طرح کل میری بات ہو رہی تھی تو افیرہ جو کہ ہست و نیز سے ہی تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. میں ان سے بات کر رہا تھا تقوی کے بارے میں کہ تقوی کی ایک کانوٹیشن تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بچایا جائے، دوسروں کے زر سے، اور دوسری کانوٹیشن یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے زر سے بچایا جائے. تو شی کیم اپ ود دس اٹ واز اے بریلینٹ کنیکشن شی میڈ. تو وہ کہتی ہے کہ بندہ مومن کے بارے میں تو حضور یہی کہتے ہیں، مسلم کے بارے میں یہ اسلام کی بات ہو رہی، مومن کی بات نہیں ہو رہی، کہ فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ بیدی، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ جو ہیں محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان. اور ایک حدیث میں الناس کا لفظ آیا ہے کہ دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یعنی متقی کون ہے کہ جو اپنے آپ کو بھی دوسروں سے بچائے اور دوسروں کو بھی اپنے آپ سے بچائے. تو اب یہاں پر اس کانٹیکس میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بات سمجھ آتی ہے کہ سہل تستری فرماتے ہیں کہ توکل صرف اس بندے کو ملے گا جو اپنا بھی خیر خواہ ہے اور دوسروں کا بھی خیر خواہ ہے، جو صاحب تقوی ہے. اور پھر تقوی کس کو ملے گا؟ وہ کہتے ہیں مخلص کو. اخلاص کا لفظ خلاصہ سے نکلتا ہے. خلاصہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی غیر کی آمیزش کسی چیز میں نہ رہے. یعنی آپ جب تمام ریزلٹس کو، تمام اثرات کو رب کی ذات کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اب کوئی بھی آپ پر حکومت نہیں کر سکے گا، آپ کسی کی بھی غلامی میں نہیں آ سکتے، آپ کسی بھی چیز سے حقیقتاً خوف زدہ نہیں ہو سکتے. کیونکہ جو بھی چیز ہے، اگر کوئی اتھارٹی بھی ہے، اثر تو اس کے اندر رب نے پیدا کرنا ہے. تو اگر آپ جڑے ہوئے ہو رب کے ساتھ پہلے ہی، بلکہ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کہتے ہیں کہ کسی نے جا کے جالینوس سے کہا کہ ایک بندے نے مصر میں دعویٰ کیا ہے نبوت کا، تو ہمیں نہیں معلوم نبی کیا ہوتا ہے، تو اتنا بڑا فلسفی ہے، کیا تو پہچان لے گا اس نبی کو؟ تو اس نے کہا ہاں میں ایک سوال کروں گا، اور اس سوال کا جواب سوائے نبی کے اور کوئی دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے اور میں اس وقت سب سے بڑا فلسفی ہوں دنیا کا. تو انہوں نے کہا کہ چل. وہ اس کو لے کر گئے، روایت ہے پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں لیکن پڑھی تھی میں نے کہیں پہ. تو وہ لے کر گئے اور جالینوس نے حضرت موسیٰ سے سوال یہ کیا کہ اگر ساری دنیا، سارے آسمان و زمین ایک کمان بن جائے اور پوری دنیا کی مشکلات، غم و اندوہ اور مصائب تیر بن جائیں اور اللہ تیر انداز ہو، تو ان تیروں سے کون بچے گا؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. کہ یعنی آسمان و زمین اگر کمان بن جائیں اور دنیا کے تمام رنج و غم تیر بن جائیں اور اللہ تیر اندازی کرے، تو کیا کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ جو ان تیروں سے بچ جائے گا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں ہے. تو وہ حیران ہوا. تو اس نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جو اللہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو تیر انداز کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو اس نے کہا وہ کھڑا کیسے ہوگا؟ تو وہاں پر آپ نے فرمایا یہی جو حدیث کے لفظ ہیں، یہ حضرت موسیٰ سے بھی مروی ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا جلیس ما امن ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہوں. تو کہتے ہیں اگر وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو وہ تیر جتنے بھی چلیں اس کو ایک نہیں لگے گا. اب سہل تستری کا جو سٹرکچر ہے توکل کا، وہ کہتے ہیں توکل صاحب تقوی کو ملتا ہے اور تقوی ملتا ہے صاحب اخلاص کو. اور اخلاص کس کو ملتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اخلاص ثمر ہے مشاہدے کا. جو آدمی جتنا گہرا مشاہدہ کرے گا اس کو سمجھ آ جائے گا کہ اس دنیا میں اگر حقیقتاً کوئی فاعل ہے تو وہ خدا ہے. حقیقتاً اگر کسی کی چلتی ہے اس دنیا میں تو وہ صرف رب کی چلتی ہے. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. ابن العربی، چلو اگلی دفعہ پھر ابن العربی اور لمحات شعور کو ہم لے لیں گے. امید ہے کہ توکل کے کچھ کانوٹیشنز جو ہیں، کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے اور اس پر اتنا لکھا گیا ہے کہ اگر ہم 10-15 لیکچرز بھی کر لیں تو غالباً وہ جو صوفیاء نے اس کے جو ڈیفرنٹ چیپٹرز قائم کیے ہیں وہ 10-12 خطاب میں وہ صرف وہ چیپٹرز کی ہیڈنگ اور تھوڑی تھوڑی انٹروڈکشن آئے گی. تو توکل ان دا کنکلوژن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں، آپ نے کرونا کے لیے احتیاط کرنی ہے، لیکن آپ کرونا سے بچ جائیں گے، اس رزلٹ کو آپ نے خدا کے حوالے کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ جی.